औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफा और मेरे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफ सईद साहब, साबिक तर्जमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। नादरीन, फितरतुल हिंदुस्तान को बेनकाब करने का जो सिलसिला है वो जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा हमेशा। तो बाबर यूसुफ सईद साहब से आज का जो सवालात का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनका एक मंशूर है, वो उस मंशूर के मुताबिक अपनी बयानियाँ जो है अवाम के सामने रखते हैं, वोट लेते हैं, फिर वो आपस में इख्तलाफ भी उनके होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि पार्लिमान में वो एक दूसरे के साथ उनकी तल्ख कलामियों का सिलसिला है वो भी बाद औक़ात शुरू रहता है। लेकिन जब मुल्क की बात आती है, जब पाक फ़ौज की बात होती है, तो वो सारे इख्तलाफात अपने भुला के पाक फ़ौज के साथ खड़े नज़र आते हैं। अभी हालिया दिनों में देखें, भारतीय जो जारियाती सारी जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने जो है पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती किया, बल्कि उनके साथ खड़े नज़र आए। रियासत की जब बात होती है तो रियासत के साथ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन एक गिरोह है बलूचिस्तान में जिसको फितरतुल हिंदुस्तान कहते हैं, वो भी खुद को सियासी गिरोह, सियासी जमात जो है सोशल मीडिया पे खुद को कहता है कि हम सियासी जमात है। लेकिन हकीकत ये है कि एक उनका जलसा होता है, उसमें जो बच्चे लाए जाते हैं वो अभी इनका कोई मंशूर नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो उसमें बच्चे लाते हैं, बच्चों के माथे पे ये कल अदम तंजीम का जो झंडा है वो बाकायदा लगाते हैं। इनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है और इनका मंशूर तलीम की बजाय, बलूचिस्तान की खिदमत की बजाय, पाकिस्तान की खिदमत की बजाय क्या ये रह गया है कि आप कल अदम तंजीम के जो झंडे हैं वो माथे पे लगाएं, और आज कल अदम तंजीम के आप झंडे लगा रहे हैं इनके माथे पे, कल इनको जो है हथियार दे के पहाड़ों के पे भेज देंगे। तो ये कैसे, किस मुंह से खुद को सियासी जमात कहते हैं? ज़रा इस पे तफसीलन हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिदा को भी गुजरने की मजाल ना हो इंशाल्लाह। देखें, BYC जो है वो कोई सियासी जमात नहीं है। वो फितनतुल हिंदुस्तान का एक ऐसा ग्रोह है जो लोगों को उकसाता है, जो लोगों को बहकाता है, जो लोगों को ऐसे नारों और ऐसे वादों पर लोगों का ब्रेन वॉश करता है जिन नारों और वादों की कोई बुनियाद ही नहीं है। भारत यतीम कमेटी कब से सियासी जमात बन गई? भारत यतीम कमेटी तो सिर्फ एक ग्रोह है, इंतशार पसंदों का एक ग्रोह है, दहशत गर्दों का एक ग्रोह है। जब भी कोई मिसिंग पर्सन सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा जाता है, जब भी कोई मिसिंग पर्सन जहन्नुम वासिल हो जाता है, ये भारत यतीम कमेटी रोडों पर आ जाती है, रोड बंद कर देती है, बलूचिस्तान की आवाम को तकलीफ देती है। BYC कोई सियासी जमात नहीं है, BYC का कोई मंशूर नहीं है। BYC का एक ही एजेंडा है, इंडियन फंडेड एजेंडा, इंडिया के पैसों से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना, एक ऐसा बयानिया बनाना जिस बयानिया की कोई बुनियाद ही नहीं है। भारत यतीम कमेटी करती क्या है? वो नौजवानों को, जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को अपने एहतजाज में बुलाती है, अपने मुजाहिरों में बुलाती है, उसका काम ही यही है कि उसने छोटे छोटे बच्चों को एक ऐसा स्लोगन देना है, एक ऐसा नारा देना है जिस नारे से नफरत फैले, जिस नारे से लोग रियासत के खिलाफ हों, हुकूमत के खिलाफ हो। उस नारे पर ये लोगों को रोडों पर लेकर आती है। अभी हालिया आप देखेंगे ये एक मुजाहिरा कर रहे थे सरियाब रोड पर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने रा के 2 एजेंट्स थे जो जाफर एक्सप्रेस में मारे गए थे, उनकी लाशों को जब सिविल अस्पताल में लाकर रखा गया, इन्होंने सिविल अस्पताल से उन रा के एजेंटों की लाशें उठाई। आज तक वो 2 लाशें मिसिंग हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको कहा कि आपने क्यों अस्पताल में घुस के मुर्दा खाना तोड़ के लाशें उठाई हैं, इन्होंने जाकर सरियाब पर मुजाहिरा किया। उस मुजाहिरे में मासूम बच्चों को लेकर आए। उस मासूम बच्चों में, जो मुजाहिरे में बच्चे जो मौजूद थे, 3 बच्चे आपको पता है उस मुजाहिरे में शहीद हुए। और किसने मारा? भारत यतीम कमेटी के जो अपने एजेंट थे मुजाहिरे के अंदर, उन्होंने अंदर से फायरिंग करके इन्हें मारा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए, अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। और भारत यतीम कमेटी का एक ही एजेंडा है, भारत के नैरेटिव को प्रमोट करना, दहशतगर्दों के नैरेटिव को प्रमोट करना, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करना, दहशतगर्दों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हमदर्दियां समेटना। ये क्या करते हैं? जब मुजाहिरे करते हैं, आप देखें, उठाकर लोगों की तस्वीरें ले आते हैं, बाद में पता चलता है कि वही जो मिसिंग पर्सन की तस्वीर होती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए जहन्नुम वासिल हो गया। भारत यतीम कमेटी कोई सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। भारत यतीम कमेटी कहीं पर कोई रजिस्टर्ड नहीं है। भारत यतीम कमेटी चंद लोगों का टोला है। अभी आप मुझे बताएं ना, भारत यतीम कमेटी कहां पर है? जब से इनकी लीडरशिप को जेल में डाला गया है, एक बंदा भी नहीं है इनके पास। आपको पता है, एक बंदा भी नहीं है कि जो इनके लिए निकले रोडों पर मुजाहिरा करे। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल सही हैं। आपने देखा होगा जब भारत यतीम कमेटी के ये जो फितनतुल हिंदुस्तान थे, ये जो फितने थे, जब ये आजाद थे, रोजाना बलूचिस्तान का कोई ना कोई नेशनल हाईवे बंद होता था, रोजाना कोई ना कोई रोड ब्लॉक होता
ہوتا تھا, روزانہ کسی نہ کسی شہر میں انہوں نے لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کیا ہوا تھا. لیکن جب سے یہ جیل میں گئے ہیں, آپ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ ایک روڈ بند ہوا ہو ان 4 مہینوں میں, 3 مہینوں میں ایک روڈ بھی بند نہیں ہوا, ایک نیشنل ہائی وے بھی بند نہیں ہوئی. یہ اپنے آقا کے کہنے پر جان بوجھ کر صوبے میں ایسے حالات پیدا کر رہے تھے. یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, بچوں کو استعمال کرتے ہیں, خواتین کو ڈھال بناتے ہیں. ان میں تو اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خود جو ہے نا یہ ساری چیزیں کریں. خواتین کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں. بلوچ سادہ لوگ ہیں, بلوچ قوم سادہ لوگ ہیں. تمام بلوچ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, تمام بلوچ دہشت گرد نہیں ہے. یہ چند گنے چنے لوگ ہیں جو فتنۃ الہندوستان ہے, جو فتنہ ہے, جو بھارت سے پیسے لے کر, جو اسرائیل سے پیسے لے کر, جو موساد سے پیسے لے کر, جو راہ سے پیسے لے کر حالات خراب کرتے ہیں. بلوچ بڑی سادہ قوم ہے. یہ ان کو اپنے نعروں میں لاتے ہیں, ان کے خلاف ایک ایسی کمپین چلاتے ہیں اداروں کے خلاف کہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے. ایسی ویڈیوز بناتے ہیں, ایسا بیانیہ بناتے ہیں. اب جو جنگ ہے وہ نیریٹو کی جنگ ہے. اس ٹائم جو جنگ چل رہی ہے دنیا میں وہ بیانیے کی جنگ چل رہی ہے. آپ کا بیانیہ جتنا مضبوط ہوگا آپ اتنے طاقتور ہوں گے, آپ کا بیانیہ جتنا کمزور ہوگا آپ اتنے ہی کمزور ہوں گے. تو انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ ہم نے ان کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا ہے, ہم کاؤنٹر کرتے رہیں گے. ہم ان کی اصلیت عوام کے سامنے لائیں گے, بلوچستان کے لوگوں کے سامنے لائیں گے. فیصلہ بلوچستان کے لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم صحیح ہیں یا یہ صحیح ہے. ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, یہ تباہی کی بات کرتے ہیں. ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, یہ تعلیمی اداروں کو اڑاتے ہیں. ہم جو ہے بلوچستان کے نوجوان کی بات کرتے ہیں, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کو پہاڑوں پہ بھیجنے کی بات کرتے ہیں. پہاڑوں پہ کیا, آپ کو کیا پتہ ہے کہ پہاڑوں پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ہم نے اپنے نوجوانوں کو لانا ہے ریاست کی طرف, حکومت کی طرف. انہیں CSS کروانا ہے, انہیں ڈاکٹرز بنانا ہے, انہیں سائنٹسٹ بنانا ہے. ہم نے ان کے ہاتھوں نہیں چھوڑنا کہ یہ دہشت گرد بنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو مزید بے نقاب کریں گے. بھارت یتیم کمیٹی کو, فتنۃ الہندوستان کو مزید بے نقاب کریں گے. یہ جتنے فتنے ہیں, جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں ان کو بے نقاب کرتا رہوں گا. اچھا سر, آپ کی انہی باتوں میں سے میں ایک مزید سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ ہم سکول بناتے ہیں, یہ سکول اڑاتے ہیں. تو اسی کو بنیاد بنا کے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی بزدلانہ کارروائی کرتے ہیں, جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہو, مستونگ میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے, خزدار میں بچوں پہ حملہ دیکھ لیں, مطلب جو بھی یہ کارروائی کرتے ہیں اس کی باقاعدہ یہ ویڈیو جاری کرتے ہیں بعد میں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے, فخری انداز میں کہتے ہیں. کیا یہ سب جو دہشت گردی کے واقعات ہیں خود دہشت گردی کر رہے ہیں اور ثبوت بھی خود دے رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہم لوگ ان کو دہشت گرد نہ کہیں, ہمارے ادارے ان کے خلاف کارروائی نہ کریں, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں, اداروں نے تو کارروائی ان کے خلاف کرنی ہے اور ادارے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, دہشت گردی کا کوئی واقعات کرتے ہیں, اس کی جو ویڈیو بناتے ہیں اس کی 2 ریزن ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ اپنے آقاؤں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے حرکت کی ہے. اب آقا ان کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں, ان کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ 10-11 مئی کی رات کو جب ہم نے ان کے آقاؤں کو, بھارت کو, فتنۃ الہندوستان کو بھرپور جواب دیا تو ان کے آقاؤں نے انہیں ایک ٹاسک دیا تھا, آپ نے جا کر بلوچستان کے اندر حالات خراب کرنے. ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ تھیں, ہم نے انہیں چھوڑا نہیں. یہ جو ان کے چند لوگ نکلے روڈوں پر آئے, ہم نے انہیں جہنم حاصل کر دیا. تو اس کے بعد سے جو ہے ان کے آقا ان کو کہتے ہیں ثبوت دے. یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں ایک اینگل سے ویڈیو نہیں بنتی ہے. آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں, میری بھی سوشل میڈیا پہ تھوڑی بہت گرپ ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ جو کوئی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں 3-4 اینگل سے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں. مطلب اگر 10 دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ 4 کیمرہ مین ہوتے ہیں. ان کیمرہ مینوں کے پاس جو فون استعمال ہو رہا ہے یا جو کیمرہ استعمال ہو رہا ہے HD کیمرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہائی کوالٹی کا کیمرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی انہیں کس نے دی ہے؟ ان کے آقاؤں نے دی ہے, بھارت نے دی ہے, ایران نے دی ہے, موساد نے دی ہے, اسرائیل نے دی ہے. کھل کر بولنا چاہیے یار, کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ ان کے آقاؤں نے انہیں یہ ٹیکنالوجی دی ہے. اس سے میں ذرا کمپلیٹ کروں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جن اینگل سے ویڈیوز بناتے ہیں, یہ ویڈیوز بنا کر اپنے آقاؤں کو بیچتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کارروائی کر دی ہے, اب ہمیں پیسے دیے جائیں. یہ پیسوں کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں. دوسری چیز, ان کا کام کیا ہے؟ خوف و ہراس پھیلانا. ہمارا کام کیا ہے؟ امید دلانا. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا کہ پاکستان آپ کا ہے, بلوچستان آپ کا ہے. یہ تو یہ ویڈیوز بنا کر یہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خوف و ہراس پھیلائیں, اور پوری دنیا کے سامنے اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. BLA ہو, BLF ہو, اسے اقوام متحدہ نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان کا پیچھا کر رہی ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ ان کا وہ حال ہوگا کہ یہ تا قیامت یاد رکھیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ یہ مختلف اینگل سے ویڈیو بناتے ہیں, 4 کیمراز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. 4 کیمراز سے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اپنے آقاؤں کو بھجوانا. ایک ویڈیو سے بھی جو ہے ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آپس میں بھی اعتماد نہیں, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ان کے جو ہے اعتماد
بالکل ان کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. یہ چار چار اینگل سے اس لیے ویڈیو بناتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنے آقا کو ٹائم کے اوپر پروف فراہم کرنا کہ آقا بھارت نریندر مودی صاحب یہ دیکھیں اجیت دول صاحب یہ ہماری طرف سے ثبوت آ گیا ہے, یہ ثبوت دیکھ لیں. اور چار اینگل سے ان کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ فنڈنگ زیادہ لینا, پیسے زیادہ لینا. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابھی آپ دیکھیں ان کا جو فتنہ ہے الحمدللہ بہت حد تک کم ہوا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا فتنہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پاکستان کا جو نام ہے اس میں پاک آتا ہے, اس پاک سرزمین پہ کوئی ناپاک شخص نہیں رہ سکتا. انشاءاللہ ان ناپاک جو شرپسند ہیں اس سے پاکستان کو پاک کریں گے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو آقا ہیں وہ ان کو لے کر انسیکیور ہو گئے, انہوں نے ان کی فنڈنگ روک دی ہے. اور ابھی آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ جب سے ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ شروع ہوا ہے, اس مسئلے کے بعد ایران میں جو ان کے جو ہے دہشت گرد جو بیٹھے تھے, جو موساد سے پیسے لیتے تھے, جو اسرائیل کے ساتھ تھے, اور وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ تھے, وہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا دہشت گردی پھیلا رہے تھے. وہ ایران کی بھی جو مخبری ہے وہ اسرائیل سے کر رہے تھے. حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے سینکڑوں لوگوں کو اسرائیل کی مخبری کرتے ہوئے پکڑا ہے, انہیں پھانسیوں کی سزا دی ہے. جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں, پتہ چلا یہ بی ایل اے کے لوگ ہیں, ایران کی سرزمین پر تھے, وہ ایران کی سرزمین پہ رہ رہے تھے, وہ پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے, وہ ایران کی انفارمیشن بھی اسرائیل کو دے رہے تھے. اس سے یہ پورا لنک یہ چینل ملتا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو لوگ ہیں انہیں اسرائیل فنڈنگ کر رہا تھا, اسرائیل اسپانسر کر رہا تھا, انڈیا اسپانسر کر رہا تھا. ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایران میں مزید بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے, انہیں پھانسیوں کی سزا ہوگی. ایران ابھی بھی پھانسی دے رہے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے نیشنل ٹی وی پہ انہوں نے بتایا کہ 36 انہوں نے چار بہار سے جو ہے نا ایک ایسے ایجنٹ پکڑے ہیں جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ تھے, وہ ایران کی مخبری اسرائیل کو کرتے تھے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایران میں بیٹھ کے سازش کرتے تھے. تو جو اسرائیل انڈیا کا اور بی ایل اے کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید بے نقاب ہوگا. یہ سب کچھ پیسے کے لیے کرتے ہیں. یہ نہ بلوچ ہیں, نہ یہ مسلمان ہیں, نہ ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا مسلمانیت سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے. آپ اور میں کوئٹہ میں رہتے ہیں, الحمدللہ آپ کے لیے اسپتال بھی ہے, میرے لیے اسپتال بھی ہے, تعلیم بھی ہے. سائڈ علاقوں کی یہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے ایک انٹرسٹنگ بات بتائیں, آپ سن آف سوئل ہیں, آپ بلوچستان کے بیٹے ہیں, میں سن آف سوئل ہوں, مجھے فخر ہے, میں پاکستانی ہوں, میں بلوچستان کا بیٹا ہوں. ان 70-75 سالوں میں جب سے بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا ہے 1971 کے بعد سے, آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کوئی پنجابی رہا ہے؟ نہیں رہا ہے. کوئی سندھی رہا ہے, کوئی پشتون رہا ہے, کوئی سرائکی رہا ہے, کوئی کشمیری رہا ہے, کوئی گلگت بلتستانی رہا ہے؟ نہیں رہا ہے. بلوچستان پہ کس نے حکمرانی کی ہے؟ ان بلوچوں نے حکمرانی کی ہے, نوابوں نے کی ہے, سرداروں نے کی ہے. تو اگر کسی ڈسٹرکٹ میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہے, وہ دینا ریاست کا کام تو نہیں ہے, افواج پاکستان کا کام تو نہیں ہے. افواج پاکستان تو جب سیلاب آتا ہے فرنٹ پہ دیکھیں افواج پاکستان کھڑی ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے شیلٹر کرتی ہے, لوگوں کے گھر بناتی ہے, لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتی ہے. زلزلہ ہے, افواج پاکستان کھڑی ہے. کوئی بھی ناگہانی آفت آئے, کوئی بھی قدرتی آفت آئے, افواج پاکستان لوگوں کی مدد کرتی ہے. اگر ان علاقوں میں ڈسٹرکٹس میں ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا ہے, گورننس کو بہتر کرنا ہے, بیسک فیسلٹیز دینی ہے, تو اس علاقے کے نمائندے نے دینی ہے. اس علاقے کے نمائندہ, آج آپ مجھے ایک سچ بات بتائیں, حق بات بتائیں, کبھی خزدار سے کوئی پشتون ایم پی اے بنا ہے, کبھی کلات سے کوئی پشتون ایم پی اے بنا ہے, کبھی کوئی جو ہے نا تربت سے بلوچی بنتے ہیں نا, اس سرزمین کے رہنے والے ہی بنتے ہیں, اس علاقے کے رہنے والے بنتے ہیں. تو ان کو چاہیے ڈیلیور کریں. ہر چیز کے الزام آپ افواج پاکستان پر نہیں ڈال سکتے. اور سب سے اہم بات جو میں اپنے سننے والے ویورز کو بتاتا چلوں, براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے بلوچستان میں کوئی پسماندگی نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی ایسے حالات نہیں ہے, انارکی کے حالات نہیں ہے. یہ انارکی ان چند لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا تھا. کس لیے بیانیہ بنایا تھا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انٹرنیشنل آئی این جی اوز جو ہیں, انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ اٹریکٹ ہوں, وہ آئیں, بلوچستان میں مداخلت کریں. لیکن آپ نے اور ہم نے ان کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا. ہم نے 2 مہینے میں ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ چلتا ہوا کر دیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ سفارتی محاذ پہ مسلسل پاکستان کو جو ہے کامیابیاں ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بھارتی جارحیت کے بعد بہت سارے جو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئی ہیں. سب سے پہلے تو افغانستان نے پاکستان کے جو بیانیہ تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ آئندہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے مخالف کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ پاکستان کا جو بیانیہ ہوا وہ بھی سچ ثابت ہوا. اب چونکہ اسماعیل بلوچ کو پھانسی دی گئی ہے ایران میں, پاکستان ہمیشہ یہ نشاندہی کرتا رہا ہے یا بات کرتا رہا ہے کہ
اس جو فطرت الہندوستان ہو گیا یا ایجنٹ ہیں وہ ایران میں بیٹھ کے یہاں کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افغانستان میں کرتے ہیں، تو اب ساری چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیا پاکستان کو کیا بیانیہ کس حد تک آپ کامیاب سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہیں یہ انڈیا کے لیے کتنا وہ ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے کتنا سر کا درد ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کو الحمدللہ سفارتی محاذ پر بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اس کی سب سے اہم مثال ہمارے سپر سالار فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور جس طریقے سے انہیں وہاں پر ویلکم کیا گیا ہے، جس طریقے سے امریکن گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانی نے ان کا استقبال کیا ہے، وہ ایک تاریخی استقبال کیا ہے. ایک وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کسی فیلڈ مارشل کو الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی کہ اسے امریکہ جا کر امریکن آفیشلز نے، اوورسیز پاکستانیز نے اور پوری دنیا کی کمیونٹیز نے کس طریقے سے ویلکم کیا ہے. میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ اتنا مضبوط بنایا، انہوں نے پاکستان کا کیس اتنا مضبوطی سے پوری دنیا کے سامنے لڑا کہ پوری دنیا کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کے بغیر ہم اپنی نہ پالیسیز بنا سکتے ہیں نہ اپنی اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس ٹائم بھی امریکہ کے دورے پر ہیں اور ایک کامیاب دورہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں دے. مجھے امید ہے کہ ان کے اس دورے کے بعد بھی انشاءاللہ پاکستان کو سفارتی محاذ سے بہت زیادہ کامیابیاں ملیں گی. بالکل پوری دنیا نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے، پوری دنیا نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ پاکستان ایک اہم اتحادی ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم جو کہتے تھے کہ بھارت ہمارے ملک میں دراندازی کر رہا ہے، دخل اندازی کر رہا ہے، اس کی پراکسیز ہیں یہاں پر، فتنۃ الہندوستان بلوچستان میں حالات خراب کرتی ہیں، کے پی میں جو ہے نا کچھ پراکسیز ہیں وہ حالات خراب کرتی ہیں. دنیا کے سامنے ہم اپنا مقدمہ لڑتے تھے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے اس مقدمے کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، الحمدللہ اس کے بعد ہمیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ افغانستان نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. کریڈٹ گوز ٹو آور فرینڈ، آور بیسٹ فرینڈ چائنا، کہ اس نے بھی اس میں کردار ادا کیا. افغانستان نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ کسی بھی فتنۃ الہندوستان کو، پراکسیز کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا. ابھی آپ دیکھیں اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی، کل ایران کی پارلیمنٹ میں، جب کل ایران کی پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، اس میں وہ نعرے لگاتے ہیں تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. ایران کو بھی ریئلائز ہوا ہے کہ جن پراکسیز جو ایران کی سرزمین پر تھیں وہ پاکستان کو بھی کمزور کر رہی تھیں، ایران کو بھی کمزور کر رہی تھیں. اسماعیل بلوچ کو جو پھانسی دی ہے، اسماعیل بلوچ کیا موساد کا ایجنٹ نہیں تھا؟ اسماعیل بلوچ کا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایران میں بیٹھ کے سازشیں نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ ایران کی جو ہے نا انفارمیشن اسرائیل کو نہیں دے رہا تھا؟ اس وجہ سے اسے پھانسی دی گئی ہے. اب مجھے امید ہے کہ جب ایران اور افغانستان، ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا، دہشت گرد ہمارے ملک میں آ کے کاروائیاں کرتے تھے اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھاگ جاتے تھے. جب یہ دو ملک ہمیں سپورٹ کریں گے، جب یہ دو ملک ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے، یہ دو ملک ہمیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ان کے ملک سے پاکستان میں کوئی دراندازی نہیں ہوگی، کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی. یہ فتنۃ الہندوستان اتنے پریشان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کیوں پریشان ہے؟ ان کے پاس اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز سے یہ نہیں لڑ سکتے. یہ بزدلانہ کاروائیاں کرتے تھے، افغانستان ایران بھاگ جاتے تھے. اب ہماری سیکیورٹی فورسز بھی ان کو کاؤنٹر کر رہی ہیں. ایران بھی کے لیے بھی ان کا راستہ بند ہو گیا، افغانستان کے لیے بھی ان کا راستہ بند ہو گیا. یہ بہت پریشان ہے، اپنے آقاؤں سے یہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں، اپنے آقاؤں کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچایا جائے، بچایا جائے. لیکن ان کے آقا کو بھی ہم نے ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ ان کا آقا بھی اب پیچھے بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ کسی کا اعلی نہیں بنے، یہ اعلی کار بنے. انہوں نے ہمارے معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا. اب ان کا انجام بہت قریب ہے. سفارتی محاذ پر ہمیں روزانہ کامیابیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملیں گی. پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا. ایک بات مصطفیٰ بھائی آج آپ میری نوٹ کر لیں، آج سے 10 سال کے بعد پاکستان آپ کو انشاءاللہ یہ ساؤتھ ایشیا کا، یہ جتنا ساؤتھ ایشیا ہے اس کا آپ کو ٹائیگر بنتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ جو ترقی ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی. گوادر پورٹ فنکشنل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 سال میں یہ فتنۃ الہندوستان تھے، انہوں نے جو ہے نا ہماری وہاں پر جو ہے نا ایکٹیویٹیز کو، بزنس ایکٹیویٹیز کو روکا ہوا تھا، دہشت گردی کرتے تھے. ہمارے چائنیز دوستوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے چائنیز نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. چائنا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. 2 سے 3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ گوادر پورٹ انشاءاللہ خطے کا سب سے بڑا پورٹ ہوگا. سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہوگی انشاءاللہ اس پورے خطے میں وہ گوادر پورٹ سے ہوگی. ہم نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ آئیں ترقی کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں اور بہتر مستقبل کی بات کریں. اب دنیا کو یہ چیز ریئلائز ہونا شروع ہو گئی ہے. سفارتی محاذ سے بھی ہمیں کامیابی ملی ہے، الحمدللہ زمینی محاذ پہ بھی ہمیں کامیابی ملی ہے، اور یہ کامیابیوں کا سلسلہ انشاءاللہ اب رکنے والا نہیں ہے. بالکل باور بھائی، آپ نے درست کہا. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے جو اعلی کار ہیں وہ ہماری فوج کا سامنا نہیں کر سکے تو یہ کیا کریں گے. سر میرا یہ سوال ہے آپ سے، آخری سوال ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ آباد ہیں، الحمدللہ تمام قومیں غیرت مند ہیں. اگر بات کی جائے بلوچوں کی اور پشتونوں کی، ان کی تو غیرت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور خاص کر عورت نام پہ جو ہے یہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر عورت کوئی سوال کر لے یا کوئی چل کے جائے کسی کے پاس تو قتل تک معاف ہو جاتا ہے. اتنا احترام ہے عورت ذات کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
اب جو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ عورتوں پہ آڈیو ایک وہ مطلب اے آئی کے تحت کہہ لیں یا کسی بھی اس کے تحت ایپ کے تھرو انہوں نے عورتوں کو جو ہے اس پہ ڈرامہ کرنا شروع کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں کہ یہ بلوچ کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا یہ بلوچوں کو زیب دیتا ہے؟ اس طرح کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ بہت بغیرتی کی انتہا ہے. بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے، پشتون ایک غیرت مند قوم ہے. بلوچی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے ننگ و ناموس. ہم تو ننگ و ناموس کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. خواتین اگر کوئی 100 قتل بھی ہوئے ہوں، کوئی خاتون آئے سوال کرے اور بولے کہ اس قتل کو معاف کر دیا جائے، اس قتل کو معاف کر دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بلوچ قوم ہی نہیں ہے، یہ تو فتنۃ الہندوستان ہے. یہ تو فتنے، ان کا تو کام ہی ہے. انہوں نے انتشار پھیلانا ہے، انہوں نے جو ہے نا غلط قسم کی پروپیگنڈے کرنے، اے آئی ویڈیوز بنانی ہے، ایسی باتیں پھیلانی ہے جن باتوں میں صرف بے حیائی اور بغیرتی ہو. یہ بلوچ غیرت مند بلوچ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. بلوچ تو اپنے دشمن کو بھی عزت دیتا ہے. اگر اس کا دشمن بھی اس کے گھر پہ جاتا ہے، وہ تو اپنے دشمن کو بھی عزت دیتا ہے. یہ بلوچ ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے آپ کو کہا فتنۃ الہندوستان ہے. یہ انڈیا کے فنڈڈ ایجنٹ ہیں. اور میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کرنے والے جو ہیں، یہ جو سارا جو ہماری خواتین کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں، ایک مہم چلا رہے ہیں، یہ ارجن شکلا اور دیپک نیکی ہیں. تو ایک ہندو سے جو ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے اس کا پیروکار ہے، جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو آگے لے کر چلتا ہے، وہ تو اپنی جو ہے نا اللہ معاف کرے جو ان کے بھگوان ہوتے ہیں خواتین، ان کو نہیں چھوڑتے، تو آپ کی اور میری خواتین کو چھوڑیں گے؟ یہ سب کچھ کرنے والے ارجن شکلا ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے دیپک نیکی ہیں. یہ بلوچوں کے نام پر بلوچستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن ہم اپنی خواتین کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم جو ہے نا ارجن شکلا کو بھی جا کے دہلی میں سبق سکھائیں گے، ہم دیپک نیکی کو بھی انشاءاللہ دہلی میں سبق سکھائیں گے. ہم تمہاری طرح گر نہیں سکتے. ہمارا مذہب، ہمارا اسلام خواتین کی عزت کا ہمیں درس دیتا ہے. ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ تمہاری سازشوں کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. ارجن شکلا کو ہم نے بے نقاب کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے. ہم اس کو ایکسپوز کر چکے ہیں. اب تو وہ چھپتا پھر رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ اتنا پریشان ہے، وہ اپنے جو ہے یہ فتنے جو تھے ان کو کہتا ہے کہ میں کیسے ایکسپوز ہوا، میں کیسے ان کی نظروں میں آیا، میرا کیسے ان کو پتا چلا. تو مزید ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ہم اپنی خواتین کی عزت کے محافظ ہیں. ہم اپنی خواتین کی عزت کریں گے. ہم اپنی خواتین کی عزت کے اوپر ایک حرف بھی نہیں آنے دیں گے. یہ کوئی بھی سازشیں کریں، بلوچستان کی جو عوام ہے وہ باشعور ہے. بلوچ غیرت مند قوم ہے، پشتون غیرت مند قوم ہے. انشاءاللہ اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کریں گے، اور ان کے تمام پلاننگ کو، یہ جو فتنۃ الہندوستان کے جو تمام اس طرح کے پروپیگنڈے ہیں، انہیں مل کر ناکام کریں گے، کاؤنٹر کریں گے، مقابلہ کریں گے. آپ ہماری خواتین پہ انگلی اٹھاؤ گے، ہم آپ کی خواتین پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے. ہم آپ پر انگلی اٹھائیں گے. ہم آپ کو ننگا کریں گے. ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے. ہماری بہنیں ہماری عزت ہیں. اپنی عزت پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. شکریہ بابر صاحب، آپ نے ہمارے جو سوالات تھے ان کا وہ جوابات دیے، اور کھل کے جوابات دیے، تفصیلاً وہ کیا، اور فطرت الہندوستان کو جو بے نقاب کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا. تو ناظرین، یہاں پہ بابر یوسف زئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ BOAC جو خود کو ایک سیاسی جماعت بعض اوقات کہتی ہے، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ گروہ ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو ہمیشہ انتشار پھیلانے کی کوشش میں مصروف رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو جو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں ہیں اس میں جو ہے اس سے جو ہے پاکستان کو جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آئے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بلوچ ہیں، جو پشتون ہیں، وہ خواتین کے ننگ و ناموس کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور خاص کر عورتوں کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، وہ کبھی بلوچ نہیں ہو سکتے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان جو ہے ایشیا کا ٹائگر جو ہے بنے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.